देखिए पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबे रियल एस्टेट से वाबस्ता माहिरीन के तज्जिए और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम रियल एस्टेट की बात आज़म महराज के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1947 से लेकर 2001 9/11 के वाक़े तक पाकिस्तान में रियल एस्टेट की जो कीमतें रहीं, अगले आने वाले 5 साल यानी 2001 से 2005 साल में पाकिस्तान में रियल एस्टेट की कीमतें इतनी बढ़ी कि जितनी पिछले 55 साल में नहीं बढ़ी थी। अब क्या उन कीमतों के बढ़ने का जो बहुत ज़्यादा तेज़ी रही, बहुत ज़्यादा इस काम में ट्रेडिंग हुई, क्या उससे इस मुल्क कौम को उतना फ़ायदा पहुंचा जितना उस काम से डायरेक्ट वाबस्ता लोगों को पहुंचा? क्या हमारी हुकूमती या रियासती जो अहलकार थे वो इससे उतना फ़ायदा उठा सके जितना उठाया जा सकता था? इस इतनी बड़ी सरमायाकारी का, एक इतने बड़े इस तब्दीली का, इसी तरह के सवालात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को जो पिछले 40 साल से रियल एस्टेट के काम से वाबस्ता हैं। वो एक सियासी जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से 3 दफ़ा CBC के काउंसलर मुंतखब हुए हैं, समाजी कारकुन हैं, रियल एस्टेट बरादरी डिफेंस और क्लिफ्टन की स्टेट एजेंट एसोसिएशन के दूसरे मुंतखब सदर भी रहे। तो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रियल एस्टेट बिज़नेस में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट मार्केटिंग में एक यूनिक किस्म की डिग्री ऑफ़र हुई, वो उसमें भी शामिल थे। उन्होंने MBA किया रियल एस्टेट मार्केटिंग में। तो उनको देखें, जो मुआशरा है, समाज है, उसको बदलते हैं सियासी कारकुन, समाजी कारकुन या फिर जो मजहबी रहनुमा है। तो उन्होंने बहुत हद तक इन तीनों शोबों में अपनी ज़िंदगी के बहुत वक्त लगाया। तो आज हम रियल एस्टेट पर बात करने के लिए हमने दावत दी है ज़िकर मेहनती साहब को। आए उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि रियल एस्टेट के शोबे ने समाज पर पिछले 30 दहाइयों में जो भले या बुरे तो नहीं, यानी अच्छे या भले या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, उसके असरात हमारी मईशत और मुआशरत पर कैसे आए, इस पेशे को आज कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं और उन दरपेश चैलेंजेस के अंदर ही रहकर हम किस तरह कुछ अपनी इंडस्ट्री के लिए मौक़ों पर भी बात कर सकते हैं। तो ज़िकर भाई, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इसी बात पे शुरू करते हैं कि आप मुख्तसर अपना बताएं कि इस शोबे में कैसे आपकी आमद हुई। इस शोबे में मेरी इस तरह आमद हुई कि मैं और काम करता था, तो उधर इतना काम अच्छा नहीं चल रहा था। तो हमारे एक खालाजाद भाई हैं, गुल मोहम्मद साहब और लियाकत साहब, उन्होंने मुझे कहा कि इस काम में आप आ जाएं तो इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। वहाँ से मैंने ये काम स्टार्ट किया 85 से। और आपको ये बता दूं कि मैं 85 में शुरुआत तो मैं ज़ीरो ही था, बल्कि कुछ कर्जा भी था मेरे पे। तो माशाल्लाह ये काम करता रहा। ये काम करने में मेहनत का बड़ा हिस्सा होता है। मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के 8 बजे सुबह आ जाता था, सर्वे करता था, फिर हमने इस काम को किया। और आज़म भाई, इस काम में इतनी बरकत है, अगरचे आप दिल से, ईमानदारी से काम करेंगे और सही बोल के, झूठ बोल के नहीं, तो इसमें बहुत बरकत है। और अभी जो आप कह रहे हैं कि आज कोई मार्केट स्लो है, समझे, कभी तेज़ होती है, कभी स्लो होती है, उसके बहुत मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। एक तो है कि 7E का एक रीज़न्स हैं, दूसरे ये कि हमारा जो निज़ाम है अंडर द टेबल और उसके ऑफिशियल अनऑफिशियल, ये इसमें इफेक्ट करता है। दूसरा, गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत हैं। अगर आप ट्रांसफ़र कराने जाते हैं तो आप वैल्यू के कोई ख़रीदार को तो 8-9% लग जाते हैं। 8-9% पे अगर आप फेयर वैल्यू पे करने जाएं तो अगर किसी का मकान 5 करोड़ का है तो आपको 40-45 लाख लग जाते हैं। तो उसको कम होना चाहिए टैक्सेस को।
اگرچہ ہم ویلیو بنانے کی یا آفیشیل ویلیو کی بات کرتے ہیں تو اس میں حکومت کو اس پہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ویلیو لکھ سکتے ہیں, آپ کو جو ٹیکس بھر دیں. یہ جو آپ ویلیو کی بات کر رہے ہیں, اس سے مراد کیا آپ کے زمین جائیداد بکتی کسی اور قیمت پہ اور لکھت پڑھت کسی اور قیمت پہ ہوتی ہے؟ میرا کہنا یہی ہے کہ بھائی اگرچہ لکھی جاتی ہے کچھ اور, بکتی کچھ اور دام ہے, تو اس کی وجہ سے کنفیوژن ہے. اچھا, اس میں بعض دفعہ یہ پلاٹ ہے کہ اگرچہ ایک ہی ریٹ ہوتا ہے کہ چلو 7,000 روپے کا فٹ ہے کوئی یا 5,000 روپے فٹ ہے, لیکن فرنٹ ہوتا ہے تو اس کی تو ہوتی ہے اتنی ویلیو, پیچھے کی تو اتنی ویلیو ہوتی نہیں. اگر جب آپ طارق روڈ پہ جائیں گے تو آگے تو آپ کو 20,000 روپے فٹ ملے گا, لیکن پیچھے تو 5,000 روپے ہی سبزی والے بیٹھے ہوئے تو بکتا ہے, لیکن اس کی سرکاری ویلیو ایک ہی ہے. تو اگر یہ فیئر ویلیو آ جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آگے کی کیا قیمت ہے, پیچھے کی کیا قیمت ہے. کوئی کمرشل فیسنگ ہوتا ہے, کوئی نالا فیسنگ ہوتا ہے ہمارا ڈیفینس میں, تو اس کی ویلیو کم ہونی چاہیے. تو وہ ساری جسٹیفیکیشن ہم کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. ایسے نہیں کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو اکیلتے رہیں, تو اس میں ہمارے کنفیوژن زیادہ ہو جاتے ہیں. آج ہمارے پاس ایسی بھی ویلیو ہے کہ آفیشیل ویلیو زیادہ ہے اور ایکچوئل ویلیو کم ہے. جیسے کھارادر وغیرہ میں, اولڈ سٹی ایریا میں اس وقت یہ ہے کہ آپ لینے جاؤ نا تو آفیشیل ویلیو ہماری زیادہ ہے, ہاں ایکچوئل ویلیو کم ہے. تو اس کا مطلب فیئر ویلیو آئے گی تو دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کر لیں گے. بالکل ٹھیک. تو فیئر ویلیو سے مراد کہ جو جتنے کی پراپرٹی بکے, زمین جائیداد بکے, اتنے ہی لکھی جائے کی ویلیو تو ہو, بہت ساری کنفیوژن دور ہوگی, لیکن ٹیکسز کم کر. اس کے ساتھ اس کو گورنمنٹ کو ٹیکسز کرنی چاہیے. پہلے ہمارے پاس ایک ہوتا تھا 11E یا کوئی, اس میں یہ ہوتا تھا آپ لکھ لو تو آپ کو اس پہ ٹیکس نہیں, کچھ ٹیکس دے کے آپ اس کو ریگولر کر لیتے تھے. ایسی کوئی اسکیمیں لائیں تو یہ چلے گا نہیں, تو وہ خالی ایسے کر دیں گے پھر بھی نہیں چلے گا. ہم کو کوئی نہ جگہ ریلیف ملے گا تو ہی آگے بڑھے گی فیئر ویلیو. میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں اپنے ناظرین کے لیے, اگر ہم اس کو ذرا سادہ زبان میں, کہ پاکستان کا جو بھی ریئل اسٹیٹ یونٹ ہے اس کی اپنی ایک یونیک ویلیو ہوتی ہے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے اس پورے ملک کے اگر اربوں خربوں ریئل اسٹیٹ یونٹ ہیں اور ان کو ہم کوئی 2 لاکھ کیٹیگریز میں, جیسے آج کل اس وقت پاکستان کو انہوں نے بانٹا ہوا ہے کوئی 1,98,000 کیٹیگریز میں, تو اس طرح یہ نہیں کام چلے گا. سرکار کو کوئی ایسا نظام وضع کرنا پڑے گا جس سے کہ ہر یونٹ کی جو قیمت ہو بس وہی ہو, اس میں 10-15-20% کا مائنس پلس تو ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ایسا فارمولہ وضع کرنا پڑے گا. تو چلیں اسی سوال سے ایک اور بات پھر نکلتی ہے کہ آپ جیسے کہ آپ کے انٹرو میں بھی لوگوں نے سنا کہ آپ ڈیفینس کلفٹن ایسوسی ایشن کے دوسرے پریزیڈنٹ رہے, تو کیا اس بزنس فورم سے, اس پروفیشنل فورم سے کبھی اس طرح کی سفارشات پیش کی گئیں کہ بھائی اس کو ٹیکسز تو ٹھیک ہے آپ کم کروائیں, زیادہ ہوں, جو بھی ہیں وہ ایک علیحدہ ہے, کہ سب سے پہلے اس بنیادی نقطے پہ کام کرنا بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسا نظام جو شفاف اور انصاف پر مبنی ہو, یعنی نہ تو ویلیو کم ہو اور نہ ہی زیادہ لوگوں کو لگے. ایسے نظام کے لیے سفارشات کبھی مرتب ہوئیں؟ ہاں, ایسے نظام کے لیے سفارشات دی تھی ہم نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ریلیف بھی مانگا تھا. اگرچہ آپ ایک پلاٹ کی ویلیو 5 کروڑ آج رکھتے ہیں, تو آپ ایسا کریں گے اس میں 10% ڈال دیں گے تو پھر آپ کو کوئی ٹرانسفر نہیں کرائے گا, کم ہوں گی یا پھر انڈر دی ٹیبل کرنا پڑے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سفارشات دی تھی اس کو فیئر ویلیو کرنے میں, لیکن اس میں ریلیف بھی ہم نے مانگا تھا. ٹھیک ہے, ریلیف تو بالکل آپ کا حق ہے, لیکن وہ سفارشات اگر پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جائے وہاں لوگوں کو کچھ کلیئر ہو کہ وہ سفارشات کیا ہیں, ایسا نظام کیسے وضع ہو سکتا ہے کہ زمین جائیداد جتنے کی بکے اتنے کی لکھت پڑھت ہو. اچھا, ابھی دیکھو جس طرح سے ابھی انہوں نے ٹیکس لیا ہے کہ آپ پہلے یہ تھا کہ آپ کو 5 سال اور 3 سال پہلے ہوتا تھا آپ کو گین ٹیکس لگتا تھا. اب آپ نے 60 سال پہلے بھی لیا ہے تو اس کو بھی آپ کو گین ٹیکس اتنا ہی کرنٹ ویلیو سے دینا پڑتا ہے. یہ زیادتی ہو گئی ہے اس میں, اس کام میں. دوسرا لیگل ایڈس کے مسئلے میں بھی انہوں نے کوئی قانون چینج کیے ہیں, پہلے 0 ٹیکس پہ ہوتا. سوری ذکر بھائی, میں تھوڑا سا میں معذرت چاہوں گا آپ کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح وہ نظام آپ نے کیا سفارشات دی تھی, سفارشات ہم نے دی تھی کہ کس طرح یہ پاسبل ہے کہ پاسبل اس طرح ہے کہ ایک پہلے قانون تھا, مجھے نمبر یاد نہیں, جو فلوٹنگ ریٹ کچھ اس کو کہتے تھے, فلوٹنگ ریٹ کہتے تھے. اس میں یہ تھا کہ آپ کوئی بھی ریٹ لکھ لو
آپ کو یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے، کتنے میں لیا. تو اس میں یہ ہوتا تھا گورنمنٹ یہ لوگ ٹیکس میں آپ کو فل ویلیو پہ لیتے تھے، لیکن اس میں آپ کو ریلیف ملتا تھا کہ آپ نے کہاں سے پیسے لائے، کیا لائے، وہ پوچھا نہیں جاتا تھا. لیکن یہ ہے کہ جو ہم دکھاتے ہیں تو پہلے تو ٹیکس کم ہونا چاہیے. اگر سے آپ فل ویلیو آتی ہے تو یہ جو سارا ٹیکس کا نظام ہے اس کو کم کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ فل ویلیو پہ پھر واپس یہ کنفیوژن ہو جائے گا کہ بھائی 10% ٹیکس لگ جاتا ہے ہم کو ساری ویلیو پہ، تو ہم نہیں کرتے. لیکن یہ کہ ٹیکس کم ہوگا تو آٹومیٹکلی فیئر ویلیو آ جائے. سر یہ تو سیکنڈ فیز ہو گیا نا. سوری میں پھر معذرت چاہوں گا. میں جو چاہتا ہوں کہ جو پورے پاکستان کے لوگوں تک جہاں جہاں یہ بات پہنچے ان کو کلیئر ہو کہ ایسی کیا سفارشات بینگ اے 40 سالہ ایک تجربہ کار اسٹیٹ ایجنٹ اور ایک ایسوسیشن کو لیڈ کرتے ہوئے ایسی کیا سفارشات آپ نے دی تھی جو ریاست کو، حکومت کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کیونکہ روز اس سے نبردازماں ہوتے ہیں، اس کو فیس کرتے ہیں، کہ جس سے یہ تقریباً 24 کروڑ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جاتا کہ یہ سادہ سا طریقہ ہے جی، اس سے آپ یہ ایسے کر سکتے ہیں. یہ فیئر ویلیو میں اس وقت آپ کو بتاؤں، جیسے ہم ڈیفینس کا بتا دیتے ہیں، فیز 1 to 8 ایک ہی ریٹ ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے فیز 7 کا ریٹ بلو دین FBR ویلیو ہے، سمجھے. تو اسی وجہ سے کہ فیئر ویلیو آتی ہے تو ہم ابھی وہی ٹیکس دیتا ہے جو فیز 5 میں خریدتا ہے اور فیز 7 میں. حالانکہ فیز 5 اور فیز 7 میں کوئی 40-60% کا فرق ہے کہ یہ کم ویلیو ہے، لیکن ہم اس کا ٹیکس ایک ہی دیتے ہیں. تو پہلے تو انصاف کا نظام ہونا چاہیے نا. آپ کل اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ کہ بھائی میں نے 40 لاکھ میں لیے اور آپ دوسرا آ کے کھڑا ہے میں نے 80 لاکھ میں لیے، تو اس کا تو مین روڈ کا ہے، میرا پیچھے کا ہے، تو آپ بولو گے آپ 80 لاکھ غلط رکھ رہے. تو انصاف ہونی چاہیے، اس کو اپنا سمجھ بھی ہو کہ بھائی یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. ہمارے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے تجربہ کار نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ فرنٹ کی کیا ویلیو ہوتی ہے، بینک کی کیا ویلیو ہوتی ہے. انصاف نہیں ہے. اگرچہ انصاف نہیں ہوگا تو یہ ساری غلط چیزیں چلتی رہے گی. انصاف ہوگا، آپ اپنی پراپرٹی بیچتے ہو تو آپ کو پوچھتا ہے بھائی کہاں سے لائے تھے. تو یہ ساری انصاف ہے کہ ہمارے پاس اگر میرا باپ 50 سال پہلے مجھے چھوڑ کے گیا ہے تو آپ مجھے پوچھتے ہو کہاں ہے. سر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس میں بہت سارے سادہ کام ہیں جو پاسبل ہے، کیونکہ آپ ایک سیاسی جماعت کے کارکن بھی ہیں، تو ظاہر ہے سفارشات ڈسکشن میں اوپر جاتی ہیں چیزیں. کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مثلاً جیسے 200 ہمارے 68 حلقوں کے نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوگا، صوبائی اسمبلیاں وغیرہ بھی ملا لیں تو یہ کوئی ہمارے کوئی 868 حلقے ہو جائیں گے جن پہ الیکشن ہوگا. اب اس میں جو خواتین کی مخصوص نشستیں اقلیتوں کی، تو یہ کوئی 1200 لوگ ہو جاتے ہیں. اگر ایک چھوٹی سی آئینی ترمیم سے کہ ہر سال جو آپ اپنے گوشوارے داخل کرتے ہیں، ان 1200 لوگوں کو، کم و بیش 1200 لوگ ایک رول ماڈل بن جائیں، ایسی کوئی آئینی ترمیم پیش ہو کہ بھائی آپ ہر سال، چاہے اگلے 100 سال آپ نے پراپرٹی نہ بیچنی ہو یا پچھلے 100 سال سے آپ اس کو ہولڈ کر رہے ہیں، لیکن ہر سال جب آپ اپنے گوشوارے میں دکھائیں تو حلفاً کہہ دیں کہ اس وقت اس کی قیمت یہ ہے. تو 268 یہ لوگ جو ہیں یا 1200 یہ لوگ ہیں، یہ پورے پاکستان کے چپے چپے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ہر آپ کو این اے کی، ہر پی ایس کی یا پی پی کی ویلیو آپ کے سامنے آ جائے گی نا. اس طرح کی کوئی سفارشات آپ نے پیش کی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس سے یہ نظام واضح ہو کہ ہمارے پاس دیکھیں یہ ملک جو ہے، یہ ملک یو سی کی وارڈ سے لے کے کنٹونمنٹ بورڈ کی وارڈ سے لے کے فیڈریشن، طاقتور فیڈریشن کا پورا اس کے پاس انتظامی ڈھانچہ ہے. تو کیا رجسٹرار کی سطح پہ، یو سی سطح پہ ایک الیکٹڈ سلیکٹڈ لوگوں پر مشتمل 8-10 پروفیشنل انکم ٹیکس انتظامی افسر، 8-10 لوگوں کی ایک بورڈ نہیں بنایا جا سکتا جو کہے کہ جی یہ جو ٹرانسفر کا یہ جو سیٹ داخل ہوا ہے یہ لگ بھگ تقریباً 80-90% یہ قیمت درست ہے. تو اب 10 لوگ تو الفاً جھوٹ نہیں بولیں گے نا، سائن نہیں کریں گے. اس طرح کا کوئی نظام. میرا یہ مراد تھی کہ جو ڈائریکٹ 24-25 کروڑ لوگوں میں سے جو 2-4-5 کروڑ
ریئل اسٹیٹ کے یونٹ ہولڈ کرتے ہیں، ہر یونٹ جن کی تعداد اربوں خربوں میں ہے، اس کی ویلیو کا ایک ایسا سادہ نظام وضع ہو جائے کہ ہمیں یہ جھوٹ فریب، 4 لوگ، 2 بائر اور سیلر لکھتے ہیں یہ چیز 5 روپے کی بکتی 100 روپے کی ہے، اور 4 لوگ اس پہ دستخط کرتے ہیں، میں اور آپ ایز اسٹیٹ ایجنٹ اور بائر اور سیلر، یعنی نظام ایسا بنایا گیا کہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ جھوٹے حلف دیں، جھوٹے ایگریمنٹ سائن کریں، پھر سرکاری لوگ اس کو انڈوز کرتے ہیں۔ میری مراد یہ تھی کہ آپ نے ایسوسی ایشن کی سطح پہ، جو میں آپ یا پورے ملک میں جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، جو اس کی اپ اینڈ ڈاؤنز آپ جانتے ہیں، وہ ہمارا کوئی وزیر خزانہ نہیں جانتا۔ یہ میری مراد تھی کہ اس سطح کی کوئی پروفیشنل فورم یہی کام کرتے ہیں، اس طرح کی سفارشات دیتے ہیں کہ جس سے آسانیاں پیدا ہوں۔ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے کہا نا ہر اسمبلی کے ممبر کو، یہ قانون میں ہے کہ ہر اسمبلی کا ممبر یا صوبائی اسمبلی کا ممبر یہ ساری اپنے ہر سال اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے گا، یہ قانون ہے پاکستان کا۔ بالکل یہ قانون ہے، اس میں ایک لائن کی ترمیم ہو جائے کہ آپ حلفاً بتائیں گے کہ جو آپ کی 100 سالہ پرانی بھی ہولڈنگ ہے اس کی آج کی ویلیو کیا ہے۔ نہیں وہ بھی اس میں ہے کہ میں جو کہتا ہوں میرے حساب سے یہ صحیح ہے جو لکھا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ ہاں نہیں آج کی ویلیو نہیں ہے نا، وہ تو بتا دیتا ہے جی میں نے انہیرٹ کی 100 سال پرانی۔ نہیں ابھی اس میں آج کل ترمیم آ گئی ہے، جو ہمارے آج کل ہم بڑھتے ہیں نا انکم ٹیکس ریٹرن، اس میں فیئر ویلیو لکھنی پڑتی ہے، اس وقت کی مارکیٹ پرائز لکھنی پڑتی ہے کہ اس کی آج قیمت یہ ہے، آج قیمت یہ لکھنی پڑتی ہے۔ تو پھر تو کیا مسئلہ ہی نہیں رہا نا۔ ابھی یہی لکھتے ہیں ہم لوگ، میں لکھتا ہوں نا اپنے ریٹرن میں تو آج کی مارکیٹ ویلیو پہ لکھتا ہوں۔ 868 حلقوں میں اگر ایسا ہو جائے تو وہ تقریباً ریفلیکٹ کرتے ہیں ایک تحصیل سطح کے۔ دیکھو آج کل بھی جو ہوتی ہے نا FBR ویلیو پہ ہم لوگ ڈکلیئر کرتے ہیں ہمارے جو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کچھ ایسا الفا ہو جائے، ایسا نظام ہو کہ جو میں یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے ایز پروفیشنل فورم کے لیڈر کبھی اس طرح کی کوئی سفارشات دیں؟ نہیں اس طرح سے ہم نے کافی ڈسکس کی ہے، میں بھی 1-2 دفعہ گیا تھا جب ڈار صاحب منسٹر تھے 16 میں، ہمارے ساری ٹیم گئی تھی، اپنا راجہ صاحب تھے، آصف کریم صاحب تھے، دوسرے کافی لوگ تھے ہمارے۔ بھائی آن لائٹر نوٹ، ایک عام اسٹیٹ ایجنٹ سے تو شاید یہ بات نہ ہو سکے، لیکن کیا پاکستان کا آئین جس میں 62-63 کی شک بھی ہے، کیا وہاں کا کوئی وزیر خزانہ کسی بھی ڈیلیگیشن سے، اسٹیٹ ایجنٹوں کے، بلڈرز کے، سول اپنا انجینئرز کے، بیٹھ کے یہ اس طرح کے مذاکرات کر سکتا ہے کہ یار 100 روپے کی چیز بیچو، آپ کہہ رہے ہیں 5 روپے کی لکھ لیتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں 10 روپے کی؟ یہ پاسبل ہے؟ پاسبل تو نہیں ہے، لیکن اب یہی ہے نا کہ 62 سے جاؤ گے تو سراج الحق صاحب ہی بتائیں گے پوری اسمبلی میں، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ پروگرام ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دیار غیر اور وطن عزیز میں رہنے والے ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ہر شخص کی طرح آپ بھی اثاثے رکھتے ہوں گے اور بہت ممکن ہے کہ آپ ان کی قدر و قیمت سے بھی پوری طرح واقف ہوں، لیکن اس کے باوجود ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اتنا وقت اور معلومات ہوں کہ آپ اس کی تمام تر خوبیوں کو اپنے بہتر مفاد میں حاصل کر سکیں۔ در حقیقت یہ اثاثے زندہ حقیقتیں ہیں، یہ خوشحالی میں ہمارا فخر ہیں تو بحرانوں میں ہمارا سہارا، یہ ہماری کامیابیوں کا سبب بھی ہیں اور مشکل وقت میں امید سحر بھی۔ ان کی قدر و قیمت ہر زمانے میں بڑھتی رہی ہے، یہ معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ گزرا ہوا وقت بھی جائیداد کی دلکشی کو ماند نہیں کر سکا، ہر گزرتے لمحے نے جائیداد کی رانائی اور دلکشی میں اضافہ کیا ہے، لیکن ایک مصروف شخص کے لیے جائیداد کے انتظام و انصرام، اس کے کاغذات و دستاویزات کی نگرانی، ٹیکسوں کی بروقت ادائیگی اور اس سے متعلق اداروں کے لوازمات کو پورا کرنا ایک مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جائیداد کی خرید و فروخت سے پہلے اس کی قدر و قیمت کے بارے میں مخلص اور ماہرانہ رہنمائی حاصل کرنا بھی مشکل کام ہے۔ ان تمام خدمات کے ساتھ ہماری ٹیم آپ کی منتظر ہے۔ ہم ہیں دی کنسلٹنٹس۔
ذکر بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت آپ نے کہا کہ قیمتیں رکی ہوئی ہیں، تو اس کی ایک وجہ آپ نے بتا دی 7E۔ تو 7E کی جو اس کی بیسک روح کیا تھی، حکومت چاہ کیا رہی تھی، ہو کیا گیا ہے، یہ تھوڑا سا بتائیے۔ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ ان کو ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا زیادہ سے زیادہ، تو یہ انہوں نے یہ سپوز کیا کہ اگرچہ میرے پاس میرے گھر کے علاوہ کوئی پراپرٹی ہے جو میں نے رکھی بھی ہے اس کے، تو اس کو اس پہ ہم ٹیکس لے لیں۔ تو انہوں نے کیا کیلکولیٹ کیا کہ FBR ویلیو سے اس کو آپ کو کر کے 1% کے حساب سے آپ ٹیکس ڈال دو۔ تو اگرچہ میں فیز 5 میں کوئی پلاٹ ہے تو اس کی 4 لاکھ کی ویلیو بنتی ہے، تو مجھے 4 لاکھ دینے ہیں۔ اچھا، بعض جیسے پلاٹ، جیسے میں کوئی آدمی ہے جس کی انکم تو کم ہی ہے لیکن پلاٹ اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اگر 5 پلاٹ ہے 20 لاکھ روپے بھرنا ہے تو کہاں سے آئیں گا؟ حکومت کی 2-3 ریزن تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ ڈسکریج بھی کرنا تھا ٹریڈنگ کو انویسٹمنٹ کو، کرنا۔ ٹریڈنگ کو ڈسکریج کرنا تھا۔ دوسرا، بدقسمتی سے آپ جو کہہ رہے ہو نا 9/11 کے بعد بھی کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ تو باہر سے بہت آیا لیکن وہ صرف ایک ہی سائٹ پہ ڈم ہو گیا، پراپرٹی میں۔ اگرچہ وہ انڈسٹری میں یا کاروبار میں یا اسٹاک ایکسچینج میں یا بینکوں میں ڈپازٹ پہ لگتا تو یہ ملک کی ترقی میں کام آتا۔ اگرچہ جو پراپرٹی میں پیسہ لگائے نا اس میں کوئی پروڈکشن نہیں ہے، اس سے آپ کوئی فائدہ نہ لیبر کو ہوتا۔ لگنے کی وجہ کیا تھی؟ زیادہ اسی میں لگا، دوسرے پروڈکٹیو کاموں میں نہیں گیا۔ باہر کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار ہم کہاں کاروبار میں پیسہ ڈالیں گے، اور یہ اچھا حکومت نے بھی کوئی ایسا نہیں کیا۔ جیسے لاسٹ حکومت نے یہ کیا تھا کہ بھئی آپ پراپرٹی میں پیسہ لاؤ تو نہیں پوچھیں گے یا کریں گے، لیکن اس حکومت نے بھی کبھی انویسٹمنٹ کے لیے انڈسٹری میں کچھ ایسی اصلاحات نہیں لائے۔ اگرچہ وہ اصلاحات کچھ لاتے، آج بھی کوئی اصلاحات نہیں لائی جائے کہ بھائی انڈسٹری کے لیے اب الیکشن ہو رہے ہیں تو کچھ پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے کہاں سے آیا پیسہ، آپ فیکٹری لگائیں، کیونکہ ہمارے ملک کو جو ضرورت ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی چیزیں باہر سے منگاتے ہیں، دیکھو چائنا کتنی ترقی کر گیا، کوریا، یہ سارے کتنے ترقی کر گئے، ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھو کتنی ترقی کر گئی۔ ہم نے انڈسٹریلائزیشن نہیں کیا، اسی وجہ سے ہمارا یوتھ بھی بیکار ہے، ہمارا ایجوکیشن بیچارے پڑھ کے آ جاتے ہیں ڈگری لے کے، ان کو نوکری نہیں ملتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم جب تک انڈسٹریلائزیشن طرف نہیں جائیں گے، گورنمنٹ انڈسٹریلائزیشن میں بھی فیسلٹی دے، اتنے محکمے لگا دیے ہمارے انڈسٹری پہ کہ وہ آدمی ادھر لگانے میں بھی ڈرتا ہے کہ یار کس کس کو جواب دیں گے۔ تو یہ ہے کہ بالکل ایک ہی ون ونڈو پالیسی ہونی چاہیے، تو یہ ملک ترقی کرے گا، انڈسٹری میں ہو یا پراپرٹی میں ہو۔ پراپرٹی میں بھی آپ کو یہ ساری مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ویلیو اس کی کیا ہے، کیا لکھی جاتی ہے، اتنا اسٹیمپ دو، تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، ایک دفعہ بیٹھ کے سب ملک کے حکمرانوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم ترقی طرف جانا ہے تو کیا اسٹیپ لینے ہیں۔ اگرچہ آپ ایمانداری سے اور صحیح راستے پہ نہیں چلو گے تو یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا۔ ہم کو انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے، یو مسٹ گو ٹو انڈسٹریلائزیشن، جبھی ہم آگے بڑھیں گے، نہیں تو یہ مال چائنا سے منگا کے بیچتے رہیں گے، اس میں ہمارے فورن کرنسی بھی جایا چلی جاتی ہے۔ ذکر بھائی، آپ نے کہا کہ مندی کی ایک وجہ شاید 7E تھا، اور 7E کے پیچھے روح یہ تھی حکومت کی کہ ایک تو ٹریڈنگ کو ڈسکریج کیا جائے اور دوسرا ٹیکس کلیکشن۔ تو ٹیکس کلیکشن میں تو فیل ہو گئے کیونکہ وہ اس حساب سے ٹرانزیکشن تو ہو ہی نہیں رہی، لوگوں نے کہا بھی ٹھیک ہے ہم پھر بیچتے ہی نہیں۔ یہ آپ ٹرانزیکشن پہ نہیں لگایا انہوں نے، وہ آپ کے پاس پڑے ہیں نا۔ نہیں، جب جائیں گے ہاں، ٹرانزیکشن ہوگی تو ریکوری ہوگی نا۔ نہیں ویسے بھی ریکوری، جیسے کچھ ویسے بھی ریکوری کریں گے، ویسے بھی ریکوری ہو رہی ہے۔ ریکوری کر رہے ہیں ویسے ہاں، بھی۔ ہمارے لوئرس ہیں سارے، اور لوگوں کو بولتے ہیں آپ بھرو، اچھا، یعنی ہولڈنگ ہے تو آپ چاہے بھرنا پڑے آپ گا۔ دیکھو ابھی جو لاہور وغیرہ میں بھی ہوئی ہے نا، تو وہ آپ کو ٹرانسفر پہ نہیں دکھانا ہے، آپ کے ریٹرن میں تو آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ریٹرن میں آپ کو 7E دینا ہے۔ وہ باقی یہ ہے کہ اس وقت آپ ٹرانسفر میں آئیں گے تو رکاوٹ نہیں کریں گے، ٹرانسفر اسی وجہ سے رکاوٹ نہیں کریں گے، باقی آپ کو آپ کے ریٹرن میں ڈکلیئر کرنا ہے۔ یعنی یہاں سے ٹیکس کلیکشن بھی کرنے کی کوشش ہے اور اس میں ٹریڈنگ کو ڈسکریج کرنا بھی ہے، لیکن کوئی ایوینیوز نہیں کھولے گئے دوسرے، ہاں، ریونیو نہیں کھلے، کوئی آسانی نہیں پیدا کی کہ بھائی چلیں یہاں اگر ہم ٹریڈنگ روک رہے ہیں تو ادھر آ جاؤ، آج کے یہاں روک کے کہیں جانے کے لیے رستہ نہیں۔ رستہ نہیں دیا، یا اسی میں کوئی عزت دارانہ رستہ نہیں دیا کہ چلیں جی ہم پوری لکھت پڑھت کا بندوبست کر دیتے ہیں، آ جائیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، پہلی ٹرانزیکشن کی آپ کا پریویس نہیں پوچھا جائے گا۔ جیسے ابھی ہم لوگ ہماری ایک پاکستان بزنس فورم ہے، ہمارا ایک ادارہ ہے
تو اس میں ہم لوگ ابھی میڈ ان پاکستان کی ایک ایگزیبیشن بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ 20-21 جنوری کو. اور جتنے جو لوکل برانڈ ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ہم نے ایکسپو لگائی ہے. تو میں سب لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ وہ میڈ ان پاکستان میں آئیں اور اپنی انڈسٹری کو آگے بنائیں, اپنے برانڈ کو رجسٹر کرائیں, اپنے برانڈ کو آگے بنائیں, اپنے برانڈ کو ملٹی نیشنل برانڈ بنائیں, نیشنل برانڈ بنائیں, ملٹی نیشنل برانڈ بنائیں. تو ہمارے انڈسٹریز کو بھی آگے آنا پڑے گا کہ وہ تھوڑی سی قربانی دے کے اپنے برانڈ کو ڈیولپ, ان کا اپنا ہی فائدہ ہے, انڈسٹریز کا اپنا فائدہ ہے. برانڈ ڈیولپ کریں تو ہوگا. جیسے ہم نے بھی کچھ کاروبار کیا ہے, ہماری دوسری بھی ایک انڈسٹری ہے فرنیچر کی, تو اس میں ہم نے اپنا برانڈ بنایا تو ماشاءاللہ ہم نے ٹاپ 10 میں ہمارا نام ہے انشاءاللہ. اچھا ذکر بھی ایک بات بتائیں کہ پچھلے کوئی تقریباً ویسے تو کوئی 3 دہائیوں سے ہم گوادر کا نام سن رہے ہیں, لیکن پچھلے کوئی 20 سال میں تو بہت زیادہ. اچھا وہاں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیاسی کارکن, ایک سماجی کارکن, ایک اسٹریٹجی لیڈر کے طور پہ, ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہونے کے ناطے, کہ گوادر میں بھی یہی جو مسائل ہیں ہماری لکھت پڑھت کم ہونے کی, اس طرح کی, یہ اتنی بڑی جو ہمارے پاس عطیہ خدا بندی ہے گوادر کی صورت میں, اس کے جو دوسری چیزیں ہیں کہ وہ دنیا کے بزنس کو کیا فائدہ دے گا, دنیا اس سے کیا فائدہ اٹھائے گی, لیکن ہمیں ایز اے اسٹیٹ ایجنٹ کیا اس طرح کے نظام سے ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکے ہیں پچھلے 15 سال میں, یا آئندہ بھی اٹھا سکیں گے اگر یہی نظام رہا اسی طرح؟ نظام میں اگرچہ بہتری آئے گی, پہلے تو ایویلیوشن کی ہے, اس میں ایک بہتری ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوکل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کو لیبر ملنی چاہیے, کام ملنا چاہیے, اس پورشن کو بھی دیکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ اس پہ یہاں جو نظام ہے سیکیورٹی کا اس کو بھی بہتر بنانا ہے. انشاءاللہ گوادر بہتر بنے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو, بلوچستان گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو وہاں کام کرنا پڑے گا. وہاں فیکٹری لگانے والوں کو ان کو ریلیف دینا پڑے گا, ٹیکس ہالیڈے دینا پڑے گا. تو یہ انشاءاللہ کاروبار چلے گا, لیکن یہ ہے کہ سارا آپ کو نظام چینج کرنا پڑے گا. آج جو نظام ہے ڈاکیومنٹیشن بھی وہاں صحیح نہیں ہے, تو وہ نظام چینج ہوگا. جب میں اس میں اس لیے وہاں نہیں جاتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں ڈاکیومنٹیشن صحیح نہیں ہے, نہیں تو میں بھی چلا جاؤں, آپ بھی کسی کو لے کے بھی جاؤں. پھر آپ یعنی اگر پوری دنیا ٹارگیٹ ہے تو دنیا کیسے کہے گی کہ بھائی 1 کروڑ کی چیز ہے, وہ لکھت پڑھت تو 5 لاکھ کی, تو وہ کیسے آئے گا گوادر میں؟ یعنی اگر زمین. دوسرا بعض دفعہ ہمارے پاس فورنر آتا ہے یا ہمارا جو پاکستانی اوورسیز ہے وہ کہتا ہے یار میں تو ڈالر لا رہا ہوں اور آپ بولتے ہو یہ کم لکھو, تو میرے پیسے تو پھر کم ہی ہو جائیں گے. تو یعنی اگر گھوم پھر کے بات وہیں ٹوٹتی ہے کہ ایک اچھا نظام ایسا وضع کرنا پڑے گا آسانی کے ساتھ, جس میں جتنے کی لکھت پڑھت ہو اتنے کا. دیکھو یہ ساری چیزیں ہماری گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا, وہ کرائے گی تو ہوگا, ان کی ول ہوگی تو ہوگا, ول نہیں ہوگا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی نظام چلے گا. تو ابھی ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والی اسمبلیاں ہیں یہ ایسے قانون پاس کرے گی کہ خریدار کو اور سیلر کو کوئی ریلیف ملے, تو اور صحیح قانون بنائے اور انصاف دیں ان کو کہ بھائی ان کے ساتھ یہ انصاف ہونا چاہیے, جو صحیح ٹیکس ہے وہ لینا چاہیے, صحیح ان کی جو ویلیویشن ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. یہ حکومت کا کام ہے. آنے والی یہ جو سارا نظام ہمارے پاس ہے نا, یہ آنے والی حکومت اگر یہ ٹھیک کرے گی تو بہتر ہوگا, نہیں تو جس طرح سے چل رہا ہے اسی طرح سے چلے. ذکری بھائی آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ گوادر کے شاید 3 لاکھ آبادی ہے, پورے چاروں اس کی جو تحصیلیں ہیں, یا 3.5-4 یعنی 5 سے 3 لاکھ کے درمیان آبادی ہے, کہ جب تک وہ لوکل آدمی بہت خوشحال نہیں ہوگا تو اس کے اثرات نہ دنیا پہ نہ پاکستان پہ اچھے آ ہی نہیں سکتے. فلاسفی بیسک بنیادی یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ان کو آپ پارٹنر بنائیں ہر کام میں, جس طرح دنیا میں لوگ کرتے ہیں, برابر کا حصہ دیں ان کو, برابر کا. اور یہ تبھی ہوگا نا, ان کی انڈسٹری ہے فشنگ انڈسٹری, اس کو آپ اس کو ڈیفینس کریں, اس کا ان کو چلنے دیں. ان کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری فشنگ انڈسٹری, ہمارا جو روزگار ہے وہ فشنگ کا ہے, اور یہ فشنگ میں جو بڑے ٹرولے آتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں وہ پکڑ. سر یہ تو دیکھیں ایک ٹیکنیکل چیز ہو گئی نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی زمین اگر سونا ہو گئی تو وہ ان کا وہاں کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن ہو کاروباری, تو وہ حصے دار ہوں
اب اس کو ماڈل بنا کے وہ 3 لاکھ ہیں یا 5 لاکھ ہیں، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو ایک پورا ماڈل بنا دیں، وہاں ویلیوشن صحیح کر دیں، وہاں ہر کام میں ان کا انٹرسٹ رکھیں، تو پھر وہ نمایاں چیزیں ہوں گی. اتنی 5 لاکھ کی آبادی ہوگی ارد گرد میں سارے، تو وہ سارا صرف 5 لاکھ کی آبادی پہ ماڈل بن سکتا ہے. اس میں گھر کتنے ہوں گے؟ گھر کتنے ہوں گے یار؟ 5 لاکھ کی آبادی میں 1 لاکھ بھی گھر نہیں ہوں گے. 5 لاکھ بھی ہم زیادہ کہہ رہے ہیں، جو فگرز آ رہے تھے وہ پونے 3. مطلب اگر وہاں 50-60 لاکھ ہزار گھر ہیں تو اس کو ہم پورا ڈیٹا لے سکتے ہیں، ان کو خوشحال کر سکتے ہیں، ان کو پانی دیں، ان کو بجلی دیں. اب وہاں پانی کا پینا ملتا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ میٹھا پانی وہاں نہیں ہے، سمندر سے ہی کرنا ہے. ابھی گورنمنٹ نے کچھ کام تو کیا ہے لیکن وہ بھی ابھی سفیشینٹ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. اچھا زکری بھائی، ایک آپ دیکھیں، آپ نے خود ہی شروع کی کہ جب تک ویلیوشن کا نظام صحیح نہیں ہوگا تو چیزیں آگے بڑھیں گی نہیں، نہ ملک ترقی کرے گا، نہ یہ انڈسٹری ترقی کرے گی اس طرح سے جس طرح اس کو کرنا چاہیے، یا جتنا پاکستان میں پوٹینشیل ہے. ریئل اسٹیٹ میں بہت سارا پوٹینشیل اسی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک تاثر کیوں جاتا ہے؟ جب بھی حکومت تھوڑی سی ویلیوشن کو بڑھاتی ہے، 2016 میں بڑھائی، پھر وہ ہر 2-3 سال بعد کئی دفعہ وہ بھی کئی سال لاپرواہی کرتے ہیں. لیکن جب بھی کرتے ہیں تو ہماری جو انجمنیں ہیں، وہ یہاں کے ماڑی سے لے کے خنجراب تک جو بھی ایکٹیو لوگ ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ زیادہ ہو گئی؟ یہ تاثر کیوں جاتا ہے کہ یہ اس میں رکاوٹ ہے؟ نہیں، ابھی اعظم بھائی مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کوئی 50 سال میں اس کو ریوائز نہیں کیا تھا. یہ پرائس کو، یہ جو ریگولرائز کرنا شروع کیا ہے انہوں نے، یہ 2016 سے کیا. اس سے پہلے کوئی ریگولر نہیں تھی کہ اپنی ہوتے تو سارے. جب ریگولائزیشن میں ہوتے ہو تو آپ کو ساری چیزیں کچھ ڈیفیکلٹ لگتی ہیں، اور اگرچہ تم ایک دم سے اتنا بھاؤ کر دیتے ہو، اگرچہ آپ آئے کہ بھائی میں تو پہلے اتنے کی تھی اب اتنا ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں گیپ بہت تھا. 50 سال کا گیپ تھا. 16 سے شروع ہوا ہے تو ہم کو لگنے لگا کہ یہ زیادہ ہے. پھر 17 میں ریوائز کیا، 18 میں، 20 میں، اس طرح 22 میں ریوائز کرتے. پروگرام ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہیلو شہر کراچی، السلام علیکم. میں ہوں سردار معراج اور اس وقت کھڑا ہوں DHA سٹی کراچی کے مین گیٹ پر، جو واقع ہے مین سپر ہائی وے پر. ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر کا منصوبہ اب آخری مراحل میں چل رہا ہے، اور اس کی تعمیر کے بعد یہ مسافت رہ جائے گی کراچی شہر سے DHA سٹی تک تقریباً 25 سے 30. کراچی شہر میں زمین و جائیداد کی قلت اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے DHA سٹی کا یہ منصوبہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہے. تو آئیے ہم اندر چلتے ہیں اور سیکٹر وائز آپ کو DHA سٹی کے منصوبے سے متعارف کرتے ہیں. اہل وطن السلام علیکم، میں ہوں سردار معراج. اس وقت پاکستان کے پوش ایریاز میں کہیں بھی 2000 یا اس سے بڑا گھر بنانا اچھے خاصے عمراء کے لیے بھی ایک خواب لگتا ہے. آپ کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے اگر آپ یہ خوبصورت گھر خرید لیں. یہ گھر دستیاب ہیں DHA سٹی کراچی میں سیکٹر 1 میں فارم ہاؤسز کی صورت میں، صرف 6.5 کروڑ سے لے کے 12 کروڑ تک. تفصیلات کے لیے فوری رابطہ کیجیے، کہیں دیر نہ ہو جائے. لیکن سر اب تو دیکھیں 2016 سے آن ورڈ یا پچھلے 25 سال میں ہمارے اس علاقے میں ڈیفینس اور کلفٹن میں، اور یہ پورے پاکستان میں یہ فارمولا اپلائی ہوتا ہے کہ جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ریئل اسٹیٹ کا ہر یونٹ ایک علیحدہ اپنی ویلیو رکھتا ہے، تو پھر کیٹیگرائزیشن کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں نا. یعنی آپ اربوں خربوں یونٹس کو اس وقت 1,98,000 سم تھنگ کیٹیگریز ہیں. کیٹیگریز نہیں بلکہ محلے جو ہیں کہ ان کی ویلیو ایک سی ہونی چاہیے. اب وہ اربوں یونٹس کو آپ اس طرح کیسے ان میں قید کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو بات کیٹیگرائزیشن کی ہو ہی نہیں رہی. سمپل یہ ہو رہی ہے کہ پروفیشنل لوگ اپنے لیے جتنی مرضی آسانیاں مانگیں، پروفیشنل فورم جو ہیں وہ کہیں جی 0 کر دیں ٹیکسیشن، لیکن
کوئی ایسی سفارشات دیں کہ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ٹرانزیکشن جتنے کی ہو اتنے کی لکھی جائے. یہ کیٹیگری ہے نا وہ بھی زیادتی ہے. کیٹیگری زیادتی آپ کہہ رہے ہیں 2 لاکھ کیٹیگریز ہیں, تو کیٹیگریز میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ اگر طارق روڈ کی اتنی پرائز ہے تو پیچھے کی کیٹیگری دونوں کی ایک ہی ہے. اگر یہ فیئر ویلیو آئے گی تو اگر نہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آپ کی بات ہمارے جو پچھلے پروگرام کے مہمان تھے وہ بھی کہتے ہیں جی یہی حال ہے, لیکن یہ تاثر کیوں جاتا ہے کہ ماڑی سے خنجراب تک کہ جب گورنمنٹ اس کو کچھ بہتر کرنے لگتی ہے تو یہ لوگ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. یہ تاثر کیوں جاتا ہے؟ زیادتی ہو رہی ہے تو گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ ان کا ریٹ ایک ہی ہوتا ہے, تو وہاں کچھ ایسے ہی بھی یونٹ ہے. میں نے جیسے بتایا نا آپ کو اولڈ سٹی ایریا میں جو حکومت ایف بی آر ویلیو اور فیئر ویلیو میں فیئر ویلیو کم ہے, ایف بی آر ویلیو زیادہ ہے, تو یہ بھی وہی نا کیٹیگری کی مار لگ گئی. جی میں نے شروع میں ہی آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ہماری یہ جو کوئی تقریباً 200 کے قریب انجمنیں ہیں اسٹیٹ ایجنٹس کی, تقریباً 200 کے قریب پورے ملک میں پھیلی ہوئی, تو ان کی طرف سے کبھی کوئی سفارشات ایسی دی گئیں کہ انصاف پر مبنی شفافیت لانے کے لیے یہ طریقہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ بھگتتے تو آپ ہیں نا, ہم بھگتتے ہیں, یہ پوری انڈسٹری کے لوگ بھگتتے ہیں. سب لوگوں نے ایسی تجاویز پہلے دی ہوئی ہیں, لیکن آپ یہ ہے نا کہ وہ جو تجاویز لینے والے ہیں وہ بھی تو سیریس ہو جائے نا, وہ بھی تو اس میں سے رستہ نکالنے کی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کی. وہ تو جب بھی ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں بڑھانا چاہتا ہوں, یہ نہیں بڑھنے دیتے, سامنے تو یہ نظر آتا ہے, تو وہ تجاویز کہاں دی گئی ہیں؟ وہ کوئی سر آنکھیں بند کر کے تھوڑی بڑھا دو گے, کسی کے کم ہے کسی کے زیادہ ہے, سب کی کیٹیگری ایک ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی نظام آپ نے دیا ان کو کہ ہر یونٹ کی ویلیو علیحدہ ہوتی ہے, تو اس کو شفاف کریں. اس میں کیا کیا گیا؟ شفاف جب حکومت شفاف کر دے گی, یا ہم جب حکومت نظام کوئی لائے گی نا جس میں ہم کو بھی ریلیف ہو کہ ہم یہ کہ اس میں ہم کو ٹیکسز کم کرے گی تو لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے, ٹیکس زیادہ کرے گی تو لوگ پھر صفائی پہ بھی نہیں جائیں گے. آپ نے صفائی کرنے کے ساتھ وہ جو ہے نا ڈیوٹی کم کرنی ہے, اسٹیمپ ڈیوٹی. ایک ضمنی سوال نکلتا ہے اس بات سے, یہ بتائیے کہ تقریباً 200 ایسوسیشن اور ایوریج 100 ممبر, جیسے آپ کی ایسوسیشن ہماری ایسوسیشن کے 1200-1300 ممبرز ہیں, لیکن ایوریج لگائیں کہیں تھوڑے ہوں گے, زیادہ 100 ممبر. نہیں, پاکستان کی سب سے بڑی ایسوسیشن ڈپکلیریا ہے, یہ تو طے ہے, الیکشنز ہوتے ہیں ریگولرلی اور ساری. تو یہ کوئی فرض کریں 1 لاکھ خدمات بیچنے والے لوگ ہیں. جب ہم اسٹریٹ ایجنٹ لفظ کہتے ہیں, صحافی کہتا ہے مین اسٹریم میڈیا کا, تو وہ اسٹریٹ ایجنٹ میں ڈیولپر کو بھی ڈال دیتا ہے, اس بندے کو بھی ڈال دیتا ہے جس نے پلاٹ زیادہ بیچ دی ہے, اس کے پاس زمین کم تھی, کسی نے قبضہ کیا ہوا اس کو بھی اس میں ڈال دیتا ہے. لیکن ہم جب کہتے ہیں تو ہماری مراد ہے جو خدمات بیچتا ہے, ریئل اسٹیٹ سے متعلق جو اپنی خدمات بیچتا ہے. ہاں اس کا میرا تو وہ کوئی 5-1 لاکھ لوگ ہوں گے, 10 لاکھ لوگ ہوں گے. ان میں سے کتنوں کا ایشو ہے قیمت سرکار بڑھا دے یا کم کر دے؟ ان میں سے ڈائریکٹ کتنے لوگ ہیں جن کا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ جو 1200 ممبر ہیں, 1200 × 5 تو کوئی 6000 لوگ ہو گئے. 6000 میں جو دکان بیچ رہا ہے, مکان بیچ رہا ہے, جو پلاٹ بیچ رہا ہے, ان 6000 میں سے کتنے لوگوں کا یہ ٹریڈنگ یا انویسٹمنٹ سے ڈائریکٹ تعلق ہے کہ روز وہ پلاٹ لے رہا ہے, بیچ رہا ہے؟ لیکن وہ 25-50 جو 100 لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں, باقی 5900 دفتروں میں بیٹھے شاید خوش بھی ہو رہے ہوں کہ چلو یار قیمت کم ہوئی ہے تو میں اپنے کلائنٹ کو کہوں گا آ جاؤ لے لو. تو یہ 100 لوگ جس طرح اشرافیہ 2% جو ہے وہ 25 کروڑ اور تقریباً 7,96,000 اسکوائر کلومیٹر کے ملک کو ہانک رہی ہے, اسی طرح یہ کوئی 150 لوگ ایک جو کلب ہوتا ہے وہی کر رہا ہے, ہر پورے ملک کی انجمنوں میں وہی ریفلیکٹ وہ کرتا ہے. معاشرے کو میسج یہ جاتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہی سب کی ڈیمانڈ ہے. یہ ہوتی ہے ایکچوئل گراس روٹ لیول پہ ہوتا ہے یہ معاملہ؟ نہیں, گراس روٹ لیول پہ یہ تو ایسا تو نہیں ہے. بعض دفعہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہمارے ممبرز کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہو. ممبرس ہیں ہمارے 1300 ممبر یا 1400 جو بھی ممبر ہیں ہمارے, وہ ہم کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے تجاویز, ہم تو ان کو بلا کے لیتے ہیں کہ بھائی آپ تجاویز ہم دے رہے ہیں, آپ اپنی بھی تجاویز دو تو ہم آگے فارورڈ کریں گے. بجٹ جب بنتا ہے تب بھی ہم لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ آ جاؤ تجاویز دو, ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں. اور ہر بجٹ میں ڈپکلیریا اپنے تجاویز دیتی ہے, اور وہ یہی ہوتی ہیں کہ پورا کر دیا جائے. وہ کافی قسم کی ہوتی ہیں. وہی ہے کہ پہلے ریلیف دی جائے, سیمنی کو کیا جائے, کم کیا جائے, جو دوسرے ٹیکس میں ریلیف دی جائے, ڈیوٹی کم کی جائے,
تو یہ ویلیو آگے جائے گی. یہی ساری ہے. دیکھو ٹوٹلی ہمارے جو ہے نا ادارے جو ایسوسیشن ہے ان کی کہنا یہی ہے کہ آپ ویلیو کم کریں پھر ویلیو خود بخود آ جائے گی. آپ ویلیو کم نہیں کریں گے, اگر جو ڈیوٹی اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ کم نہیں کرو گے تو ویلیو کبھی بھی نہیں آئے گی. 7-8% پہ ویلیو نہیں آ سکتی. آپ 2-3% دے دو. جیسے آج ابھی اخبار میں ایک بیان بھی آیا ہے کہ بھئی اتنا ٹیکس 35%, 40%, 50% لیتے ہو, آپ 20% یونیک کر دو, انکم ٹیکس آپ کو ملے گا. سمجھے؟ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ڈیوٹی کم ہو جائے فیئر ویلیو خود بخود آ جائے گی. یعنی جب تک حکومت ٹیکسز کم نہیں نہیں کرے گی جب تک فیلو تو ہم نہیں ہے. 100 روپے کی چیز کو 5 روپے لکھنا یہ ہمارا حق ہے. میں یہی نہیں حق تو نہیں ہے, ہماری مجبوری ہے. نہیں تو بیک وقت 2 چیزیں نہیں دی جا سکتی کہ جی آپ اس طرح یہ نظام بھائی ہم تو حکومت کو کہتے ہیں ٹیکس جتنی ڈیوٹی وغیرہ ہے سی وی ٹی فلانا وہ کم کر دیں, 1% کر دیں, سارے سب آفیشیل آ جائیں گے. آپ ابھی 7-8% لگا دو تو کون آپ کو آفیشیل پہ آئے گا؟ نہیں آفیشیل تو حکومت جب چاہے گی وہ آئے گا. وہ آپ دیکھو ان کی انکم اتنی ہوگی, انکم کم نہیں ہوگی, انکم زیادہ ہوگی. اگرچہ آج میں اگرچہ کوئی 1 کروڑ کا دکھاتا ہوں, جب 1% ٹیکس ہوگا تو میں اس کو 5 کروڑ کا دکھاؤں گا, تو حکومت کو پیسے اتنے ہی مل جائیں گے. ٹیکس کی وجہ سے نہیں دکھاتے یا سورس آف انکم کی وجہ سے نہیں؟ سورس آف انکم اتنا ایشو نہیں ہے آج کل. آج مور دین آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی فیئر ویلیو پہ لے لیں, کیونکہ دیکھو اوورسیز چاہتا ہے فیئر ویلیو آ جائے. اچھا, لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک نقطۂ نظر یہ آتا ہے جی کہ وہ اوورسیز پریشان ہو جائے گا آپ نے پورا کر دیا تو. نہیں کوئی ایسی بات اوورسیز چاہتا ہے کہ میرے سارے وائٹ بلیک ہو جائیں. وہ اس سے تو نہیں چاہتا یہ لوگ. لیکن میں نے تو سنا ہے کئی دفعہ ہمارے لیڈروں سے کہ فلائٹ آف کیپٹل ہو جائے گی, ہم افغانستان چلے جائیں گے لے کے پیسہ, ہم سوڈان چلے جائیں گے. وہیں نہیں لکھت پڑھت ہوتی, باقی تو ہوتی ہے. نہیں آپ کو بتاؤں, اب میرے حساب سے میں خود بھی کافی کاروبار میں انٹرسٹ ہے, ہمارے کافی دوست ہیں. آپ یہ سمجھ لو کہ جو کاروباری لوگ ہیں نا وہ آپ سمجھ لو آٹومیٹکلی 90% ہے نا اس پہ چلے گئے آفیشیل پہ ہی. کاروبار کرنے میں, پراپرٹی کی بات نہیں کرتا ہوں, کاروبار کرنے میں 90%, بلکہ میں اس کو کہوں گا 99% بھی ہو گئے نا کاروبار. اب جو بھی ہوتا ہے نا, اب بینک ٹرانزیکشن ہے, ایوری تھنگ از آپ کی ڈاکیومنٹیڈ ہے. ہمارا کاروبار جو بھی ہے پاکستان میں اس وقت ڈاکیومنٹیڈ ہے, سمجھے. صرف یہ اس لیے نہیں ہے کہ 7-8% 10% خرچہ ہے, اس لیے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم لکھت پڑھت کم کریں گے کیونکہ 10% ہے. اس کو 1% کر دو تو پورا آ جائے گا لکھیں گے. جب پورا لکھنے کا نظام کیا ہوگا؟ نظام یہی ہوگا, گورنمنٹ اس میں دے نا ریلیکسیشن دے کہ بھائی آپ لکھو, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا, لکھیں کوئی نہیں پوچھے گا. یعنی ایک اور امنیسٹی. ہاں ایمنسٹی ہم کو چاہیے. اچھا, ایمنسٹی کے بغیر آپ 12 سے پاکستان کے کاروباری آدمی کا 12 ایمنسٹی سے پیٹ نہیں بھرا. تقریباً 12 ایمنسٹی آئی ہیں اب تک. آخری یہ کنسٹرکٹ نہیں ابھی یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ جو آئے گی آخری 1-2 ہی ہوگی, اس سے آگے اب گنجائش بھی نہیں ہے کرنے کی, سب بہتر ہو جائے گا. اچھا 13ویں میں بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ بہتر ہو جائے جیسے وہ 12 سال کہتے ہیں, 12 سال نہیں بعد. انشاءاللہ میں اللہ کی جان سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ایک آدھ ایمنسٹی مل جائے گی تو یہ پراپرٹی آپ کی ساری ریگولر ہو جائے گی. یعنی ایمنسٹی کا ایک بس ریکوائرمنٹ ہے آپ آخری ہوگی ہے. اچھا پہلی جو 12 تھی اس میں بھی ہمیشہ یہی کہا گیا. نہیں ہمارے 12 جو تھی نا اس میں ہم لوگوں نے اس کو اتنا توجہ بھی نہیں دی, نہ حکومت نے دی نہ عوام نے دی. آگے جس نے دے دیا ٹھیک ہے, جس نے نہیں دیا تو کچھ نہیں. اب تو لوگوں کو سمجھ پڑ گئی ہے کہ ہم نہیں دیں گے تو ہمارے کو آگے پرابلم ہوگا. اب جو آپ ایمنسٹی لاؤ گے اس میں یہ سمجھ لو کہ جو آپ کے 20-25% لوگ پہلے نہیں لیے تھی وہ بھی حصہ لے لیں گے, اور آپ کی جی ڈی پی بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کی اکنومی بھی بہتر ہو جائے گی. اچھا ویسے اب تک ماضی سے انسان سیکھتا ہے. ماضی میں ہر 5-10 سال بعد 10 سال آپ نے جو بھی کیا اور ایک ایمنسٹی ہو گئی, تو کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح کی رسا گیری ہو گئی. 10 سال آپ نے کچھ بھی کیا, اور کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں اگر ایمنسٹی نہ دی تو یہ ریاست یہ حکومت گئی. تو پھر وہ نہیں ریاست کو بھی فائدہ ہوگا نا, ایمنسٹی دے گی تو ریونیو بڑھے گا اس کا. تو آپ کے خیال میں جو ہے ایک ایمنسٹی کی اس وقت شدید ضرورت ہے اور وہی اسی سے گزارا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کی یہ جو ایسوسی ایشن ہے یہ کیا کوئی ٹریڈ یونین کی طرح بیہیو کرتی ہے, پنچایت کی طرح؟ یہ کوئی ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے یا کوئی بزنس فورم ہے, پروفیشنل فورم؟ اس کو آپ دونوں کہہ سکتے ہیں, پروفیشنل پلس ویلفیئر. ویلفیئر.
ٹھیک ہے. پروفیشنل کام بھی کرتے ہیں, ویلفیئر کا بھی کام کرتے ہیں. جیسے ابھی کوئی حکومت سے بات کرنی ہے, کوئی بجٹ پرپوزل دینے ہیں, تو یہ پروفیشنل بات ہو گئی. اچھا, کسی کی کوئی رمضان میں ہے یا پھر فلڈ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, ویسے ہی کوئی وہ ویلفیئر آتی ہے, یا پھر ہم کوئی کمپین کرتے ہیں بلڈ ڈونیشن کی, یا سیلاب زدگان کے لیے, یا جو بھی ہم کرتے ہیں ویلفیئر کا بھی کام کرتے ہیں. کوئی ہمارے ایجنٹس ہیں, ان کو کوئی ہم مدد بھی کرتے ہیں جو اس کے حقدار ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ پروفیشنل فورم کے طور پہ آپ کیونکہ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں, ایک سماج سیوک بھی ہیں, ایسی کیا کوئی آج تک آپ نے سفارشات دی جس سے اگر سرکار مان لیتی تو یہ ملک بدل چکا ہوتا ہے نا, کہ ایک بندے کو فیل ہوتا ہے یار یہ میرا نقطہ تو ایسا تھا, ہم نے دن رات اس پہ برین سٹارمنگ کی, ہمارے بندے تو بس 24 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے, ہم نے ایسے نکات نکالے کہ اس ملک کی معیشت بدل جاتی, اس ملک کی معاشرت بدل جاتی, لیکن اسحاق ڈار مانا ہی نہیں. جو آپ نے دیکھا ہوگا فیڈریشن آف چیمبر آف پاکستان فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس بھی ہے, سارے سب ہر شہروں میں چیمبرس بھی اپنی, وہ ہر وقت سفارشات تو بھیجتے ہی رہتے. نہیں سر, آپ کی میں نہیں, ہم بھی جاتے. دیکھیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوال اس لیے ہم بھی دیکھو بتا, چیمبر ہو گئی یہ کیونکہ ایسا شعبہ ہے جس کے بارے میں سوسائٹی اتنا جانتی نہیں. ہر بندہ انویسٹ بھی کرتا ہے, ہر بندہ یہ بیسک نیڈ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے جو بالکل اندر کے مسائل ہیں وہ نہ کچھ جانتا ہے. لوگ اسی کی وجہ سے ایک تہمت کے طور پہ, میں نے نام کیا اب لیں, شام کو جو 8 سے 12 بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ اتنی حقارت سے کہتے ہیں پراپرٹی ڈیلر, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اثر رسوخ دیکھ لیں, آج جو پراپرٹی سے وابستہ لوگ ہیں کہ ان کا اثر رسوخ دیکھیں, لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی موقع ملتا ہے تو سوسائٹی نے ایک خاص طرح کا ایک حسد پالی ہوئی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف اس سے متعلق فیڈریشن والے دیکھیں, کہیں کہیں تو فیڈریشن سے کانفلکٹ نہیں ہوتا. ادھر جب ٹریڈنگ میں آپ کا اس شعبے میں بہت ٹریڈنگ ہوتی ہے تو لوگ پروڈکٹیو کام بند کر کے بھی ادھر آئے, یہ بھی ماضی رہا ہے. ہاں ماضی رہا ہے, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کیا ایز پروفیشنل فورم آپ لوگوں نے ہلا کے رکھ دیا ہو کہ, اور جس پہ آج ذکر محنتی صاحب عمر کے اس حصے میں بڑے فخر سے کہیں کہ ہماری یہ بات مان لی جاتی تو آج یہ ملک بدل چکا ہوتا, ہمارا یہ حصہ ہوتا اس ملک کو بدلنے میں. ایسا کیا کام کیا؟ بھائی دیکھو, ہم نے جو آپ کہہ رہے ہو نا اس میں بدلنے کے لیے, ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ اس کی جو اس کے پہ جو ٹیکسیز ہیں, ڈیوٹی ہے, سی وی ٹی ہے, وہ کم کر دیں. اور ایک دفعہ آپ جو ایک قانون چلتا تھا ایمنسٹی کا یا ریلیف کا, وہ قانون دے دیں تو یہ کام چل پڑے گا. تو یہ کام چل پڑے گا تو ملک چل پڑے گا. بالکل ملک چلے گا. دیکھو نا, اس سے آپ کو ریونیو ملتا ہے. پچھلے کوئی آپ کو پتہ ہے پچھلی جتنی بھی ریمیٹنس آئی ہے وہ زیادہ تر ساری پراپرٹی میں ہی گئی ہے. جتنی اوورسیز کی ریمیٹنس ہماری آئی ہے کافی پرسنٹیج, میجورٹی پرسنٹیج اسی میں ہی گیا ہے. لیکن وہ گئی ایسے طریقے سے کہ 100 کے لکھے 10 روپے گئے, 90 کا پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئے. سرکولیٹ تو کریں مارکیٹ میں, وہ کیلکول کے, لیکن یہ وہ نظام کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, تو وہ چلتے رہے, نظام کے ساتھ ہی چلیں گے, کہاں جائیں گے نظام کو چھوڑ کے. زکری بھائی, آج اس عمر کے اس حصے میں کوئی ایک ایسی تجویز جس سے لگے کہ یار اس سے اس انڈسٹری میں بھی بہت بہتری آ جائے گی, اس ملک کے قوم کے لیے بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے, کوئی ایسی کوئی چند تجاویز آپ کے ذہن میں؟ میں تو ایک ہی تجاویز دوں گا, جو جتنے سارے ٹیکس ہیں وہ کم کی جائے, ایک دفعہ ریلیف دی جائے, تو انشاءاللہ یہ سارے ہمارے جو مسائل ہیں اس وقت ہماری انڈسٹری کو, یہ سب بہتری ہو جائے گی. یہ حکومت کو میں تجویز ہے کہ بھئی سارے اتنے 7-8% جو ٹیکس لگتا ہے اس کو کم کریں. خود بخود لوگ اس پہ اٹریکٹ کریں گے. ایک دفعہ ایمنسٹی بھی دے دیں, جو عام لوگوں کی ہے کہ یار کیسے کریں کیا کریں. ایمنسٹی سے آئی جائے گی تو سارا ریگولر ہو جائے گا. پہلے جو ایمنسٹی آئی ہے اس میں لوگوں کو اتنا پریشر نہیں تھا, اتنی سمجھ نہیں تھی. اب سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی ہم کو اسی طرف ہی جانا ہے, تو وہ راستہ اختیار کر لیں گے. جو آپ دکھاؤ گے تو راستہ جائیں گے, پہلے دکھاتے رہیں راستہ, لیکن ابھی جو دکھانے میں بڑا فرق ہے, ابھی بہتری ہو جائے گی. اچھا, یہ جو ہمارے لوگ اس میں کیا کوئی یہ تجویز آپ لوگ شامل کر سکتے ہیں کہ یہ جو تقریباً 1200 لوگ ہیں, 1200 بلکہ نیچے اگر بلدیاتی نظام ہو تو یہ میرا حال ہے
لاکھوں میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ لاکھوں لوگوں کی ایک مثال قائم کر سکتے ہیں کہ ہر سال گوشوارے میں مارکیٹ ویلیو دکھائیں بجائے کہ ایف بی آر کو. یعنی دیکھیں اخلاقیات کچھ اور چیز ہے اور قوانین کچھ اور چیز ہوتے ہیں. تو کیا ایسی کوئی تجویز آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یار ان کو رول ماڈل بنا لو, خود ہی ہر یونٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں انشاءاللہ اگر نئی اسمبلی آئی تو ہم اس کو یہی تجاویز دیں گے کہ بھئی آپ سب لوگ مارکیٹ ویلیو پہ آپ اپنا گوشوارہ جمع کرائیں, تو انشاءاللہ یہ وہ جب وہ کرائیں گے تو ساری قوم کرائے گی. کوئی دیکھے نا کوئی 20-25 لاکھ سلیکٹڈ ہوں گے یعنی سرکاری لوگ, اور کوئی لاکھوں میں یہ بھی ہو جائیں گے الیکٹڈ بھی. اگر آپ بلدیاتی دیکھ لیں اور دوسرے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی, تو کیا ان کے لیے تو ایزی ہو سکتا ہے نا بھائی, بیچے نہ وہ پراپرٹی کی لین دین نہیں ہو رہی, لیکن اگر آپ کا سالوں کا بھی پڑا ہے تو ہر سال اس کی قیمت دکھا دیں کہ میری یہ ویلیو اتنے کی ہے آج. اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایف بی آر کے کچھ لوگوں نے ہزاروں میں جنہوں نے اپنے گوشوارے ہی نہیں جمع کرائے, یہ اخبار کی خبر ہے 1 مہینے پہلے کی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پروفیشنل فورم کے طور پہ ان لاکھوں لوگوں کے لیے دیکھیں جو آپ بھگتیں, یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں, بہت سے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. دیکھو ابھی ہم حکومت لیتی ہے ایف بی آر ویلیو پہ, تو حکومت کو جو نیا قانون آئے گا اس میں یہ لکھ لیں, خیر آدمی اپنی فیئر ویلیو دے ایفیڈیوٹ کے ساتھ. ذکر ہے بھائی پروگرام کے ہم اختتام پہ آخری چند جملوں میں آپ کوئی پیغام اس ملک قوم اپنے برادری ریئل اسٹیٹ برادری کو, کوئی ایسا پیغام کہ جو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں ملک کو بھی اور آپ کی انڈسٹری کے لوگوں کو بھی, کیا کچھ چند لفظ کیا کہنا چاہیں؟ میں پہلا تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا انڈسٹری میں نوجوان لوگوں کو آنا چاہیے, پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو اس میں بہتری آئے گی, اور انشاءاللہ اس میں بہت بڑا فیلڈ ہے اور اس میں بڑے چانسز ہیں آگے بڑھنے کے. اس میں ہے کہ آپ ایمانداری سے کام کرو گے, صحیح آپ پراپرٹی کی تجزیہ کرو گے, ان کو صحیح ویلیو دیں گے, ان کے ساتھ صحیح سروس دیں گے, کیونکہ ہمارا کام تو سروس کا ہے. تو ہماری جتنے بھی برادری ہے ریئل اسٹیٹ کی, ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ محنت سے کام کریں, صحیح اسیسمنٹ کریں اپنی اس کا, اور اپنی لوگوں کو صحیح سروس دیں اپنے کلائنٹس کو, تو اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے. اور ایک پروفیشنل, دنیا میں سارے یورپ امریکہ میں چلتا ہے پروفیشنل کاروبار چلتا ہے. حکومت کو بھی چاہیے کہ ہم کو ریگولرائز کر کے ہماری کمیشن کو بھی سیکیور کریں اور ہمارے پاس آنے والے لوگوں کو بھی سیکیور کریں. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ہم کو رجسٹریشن کر کے لائسنس دیں ہمارے کو, تاکہ ان کے پاس ریکارڈ بھی آ جائے گا کون کتنا کام ہے, کیا کرتے ہیں, اور سارا ڈیٹا حکومت کے پاس آئے گا. تو اس میں ہمارے کو بھی آسانی ہو جائے گی اور حکومت کو بھی آسانی ہوگی. ناظرین, بلے شاہ نے کہا تھا, مانگوئے بندیا رب کوڑوں گلی جلی تے کلی. جن قوموں نے گلی روٹی, جلی رضائی اور کلی شیلٹر یعنی چھت کو کساد بازاری کے لیے عام لوگوں کے لیے مشکل بنا دیا, ان کی بقا اور ترقی مشکوک ہو جاتی ہے. آپ کاروبار ضرور کریں, لیکن بنیادی ضروریات میں کساد بازاری یہ دنیا کی کوئی اخلاقیات اجازت نہیں دیتی. خدا حافظ ناظرین. دیکھیے پاکستانی معیشت کے اہم شعبے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ماہرین کے تجزیے اور تبصروں پر مبنی پروگرام ریئل اسٹیٹ کی بات اعظم معراج کے ساتھ.